बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ। दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ, इसके कई नाम हैं, बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल और कमालात हैं। ये ख़ास लोगों की ख़ास दुआ है और अक्सर इसको औलियाए कामिलीन पढ़ते हैं, सालिहीन, इसके अलावा आमिलीन, कामिलीन, और जो ख़ास लोग होते हैं वही इसको पढ़ते हैं, इसकी ज़कात अदा करते हैं और ख़ास लोगों को ही इस दुआ की इजाज़त दी जाती है। वैसे आम लोगों के पढ़ने पर इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी दुआ है जिसको हर बंदा पढ़ नहीं सकता। इसकी जो शराइत है उनके ऊपर पूरा नहीं कर सकता, ख़ास करके इसके अल्फाज, इसको याद करना और फिर इसका बाकायदा तौर पे वजीफ़ा करना, इसका अमल करना, तो ये एक बाकायदा काम है, ये एक बाकायदा रियासत है। हर बंदा इसका अहल नहीं होता और फिर इसमें बहुत सारी रूहानियत है, इसमें बहुत सारी रूहानी ताकतें हैं और इसके बड़े कमालात हैं। तो वो जो इसकी रूहानियत है हर बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर बंदा इसके वो कमालात हासिल नहीं कर सकता, इसलिए ये आम लोगों में मशहूर नहीं है और ये ख़ास लोगों तक ही महदूद है। आजकल के दौर में हर चीज़ आम हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जैसे जैसे हर चीज़ आम हो रही है, इल्म आम हो रहा है, ऐसे ही ये दुआ भी अब खुलकर आम लोगों के सामने आ गई है। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है ये आम लोगों के लिए भी है और ख़ास लोगों के लिए भी है कि जो बंदा इसको पढ़ना चाहे वो इसको पढ़े और जो इसको पढ़े किस तरह पढ़े और फिर इसके पढ़ने के दौरान क्या करे, इसकी ज़कात कैसे अदा करे, इसका आसान तरीका क्या है और इसकी रुजत से बचने का क्या तरीक़ाकार है। अगर खुदा न खास्ता रुजत हो जाती है तो उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, या अगर किसी ने इसका अमल किया है तो वो इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकता है। वैसे तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसके ऊपर मेरी पहले भी चंद एक वीडियोस मौजूद है, लेकिन अभी वो मेरे पास महफूज नहीं है। एक मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, मेरा ज़हन था कि मैं उसको इसके पहले हिस्से में लगा दूंगा, लेकिन अब वो भी जो है मेरे पास महफूज नहीं है, इसलिए अब इसी वीडियो को ही मैं तफसीली वीडियो के तौर पर जिक्र करूँगा और जो चीज़ें रह जाएँ आप मेरी दीगर वीडियोज़ को देख कर आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, या अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो फिर आप वो सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ, इसके बहुत सारे नुस्खे हैं, मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि मुख्तलिफ़ जो औलियाए किराम हैं या मुख्तलिफ़ जो बुजुर्गान दीन हैं वो अपने अपने जो सिलसिले के नुस्खे हैं उनको पढ़ते और पढ़ाते हैं। और फिर इसमें है कि एक सादा दुआ है जो कि खालिसतन हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आपको इनायत फरमाई थी और फिर वो चलती चलती आगे बुज़ुर्गों तक पहुँचती आई और फिर इसमें एहतसाम भी शामिल कर लिया गया, इख्तिताम भी शामिल कर लिया गया। तो एहतसाम के अपने फ़ायदे हैं, इख्तिताम के अपने फ़ायदे हैं, दुआ के अपने फ़ायदे हैं। अगर कोई बग़ैर एहतसाम और इख्तिताम के पढ़ेगा उसको भी दुआ का पूरा पूरा फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन अगर कोई एहतसाम और इख्तिताम को शामिल कर लेता है तो फिर इसका फ़ायदा और बढ़ जाएगा, क्योंकि दुआ का फ़ायदा भी उसको मिलेगा और जो उसके साथ दीगर दुआएँ कुरानी आयात शामिल हो जाएंगी उनका भी उसको फ़ायदा होगा। ये दुआ एक ऐसी दुआ है, इसकी एक ख़ासियत ये भी है, इस दुआ पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, बिला वजह कोई बंदा इस पर एतराज़ नहीं कर सकता। यानी इसमें अल्लाह ताला के नाम हैं, कुरान पाक की आयात हैं, उसके बाद इसमें दुआएं हैं जो कि अहादीस से साबित हैं। तो चंद एक अल्फाज के अलावा ये सारी की सारी जो दुआ है ये कुरान और हदीस से साबित है, इसलिए इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं कर सकता। और वो जो अल्फाज कुरान और हदीस में बज़ाहिर मौजूद नहीं है वो भी जो मफ़हूम है वो कुरानी आयात या अहादीस का ही बनता है, यानी इसमें कोई शिरक नहीं, कोई इसमें बिदअत नहीं,
کوئی اس میں غیر اللہ کا نام نہیں، کسی کو بلایا نہیں گیا، صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے۔ بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں، میں نے بھی اس کا پہلے ذکر کر دیا ہے، ویسے تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں کہ میں نے کافی سارے اس کے تمام تر جو اس کے نسخے ہیں وہ میں نے پڑھ دیے ہیں، یعنی مختلف جو بزرگان دین سے دعائیں ثابت ہیں وہ ساری میں نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے یاد کی وہ بہت مختصر تھی، یعنی بالکل جو چھوٹی دعا ہے وہ میں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا۔ شروع میں یاد کرنا مشکل لگا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم تھا کہ قرآن مجید کی آیات زبانی یاد تھیں، تو وہ جو قرآنی آیات تھیں وہ تو جلدی یاد ہو گئی، پہلے ہی یاد تھیں، بس ان کی ترتیب کا تھوڑا سا فرق تھا۔ اس کے بعد کچھ جو دعائیں ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ الفاظ پڑھتے ہوئے ذہن میں آ جاتا ہے، تو وہ جو ترجمہ پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کو یاد کرنا آسان ہوتا گیا، تو یہ بھی ترجمہ یعنی ترجمے کے ساتھ مجھے آسانی سے جلدی یاد ہو گئی۔ ویسے باقاعدہ میں نے اس کا ابھی تک ایک بار بھی ترجمہ اوپر دیکھ کر نہیں پڑھا، لیکن اس کا جو مفہوم ہے جو بنتا ہے وہ سارا کا سارا میرے ذہن میں موجود ہے کہ میں نے یاد ہی اس کو اس انداز سے کیا ہے کہ اب یہ لفظ آئے گا، اب یہ لفظ آئے گا، اب یہ معنی ہے، اب یہ معنی ہے۔ اس لیے آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں۔ اوپر پڑھنے کا ایک اور مقام ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو زبانی یاد کرتے ہیں تو اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے، خاص کر کے اس طرح یاد ہو جائے کہ انسان بغیر توجہ کے، یعنی بغیر رکے، بغیر اٹکے، بغیر غلطی کیے اگر آپ اس کو مسلسل پڑھتے جائیں تو وہ یاد ہے۔ پھر انسان کی جو توجہ ہے وہ پڑھائی میں ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات اگر ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ہمارا زیادہ تر تو ذہن اوپر ہی ہوگا کہ لفظ لکھا ہوا کیا ہے، تو اس کی جو روحانیت ہے یا اس کے جو دیگر چیزیں ہیں ان کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو زبانی یاد کیا لیکن ابھی ہمیں مکمل یاد نہیں، ہمیں اس پر عبور نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے تو ہمارا دھیان صرف پڑھائی میں ہوگا، اس کی روحانیت کی طرف ہمارا دھیان بالکل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھی جائیں اور ہم ایک بار بھی رکے نہ اور غلطی بھی نہ ہو تو پھر ہماری جو توجہ ہے وہ ہماری روحانیت کی طرف ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کو یاد کرنا اور پھر اس پہ عبور حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اس کو یاد کیا اور بہت مختصر نسخہ تھا جو میں نے یاد کیا۔ اب اس کے بعد میں نے دیگر جو دعائیں مجھے ملی میں نے ان کو پڑھا، تو بالآخر جو میرے پاس کتاب تھی فقری مجموعہ وظائف جو کہ میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اس میں جب میں نے اس کو پڑھا تو یہ دعا کافی لمبی تھی، یعنی اس میں جو دعا ہے جو علامہ عالم فقری نے ذکر کی ہے اور انہوں نے بھی آگے سے لے کر ذکر کی، اپنے پاس ذکر تو نہیں کی ہے، تو یہ دعا تمام دعاؤں سے لمبی ہے، بڑی ہے اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ شروع میں تو مجھے یہ بڑا مشکل لگا، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس سے یاد کرتا، یعنی اگر میں اس مجموعے سے یاد کرتا مجھے شاید یاد نہ ہوتی، اور وہ میں نے چونکہ چھوٹی تھی تو یاد کی تو مجھے جلدی یاد ہو گئی۔ لیکن پھر میں نے اس سے پڑھنا شروع کیا کیونکہ مجھے اور بھی دعائیں پڑھنا ہوتی تھیں، تو خاص کر دعا سیفی جو ہے تو وہ میں اوپر دیکھ کر ہی پڑھتا تھا، ابھی مجھے مکمل یاد نہیں ہوئی زبانی، تو اس لیے پھر اس میں دعا حزب البار شریف ہی موجود تھی، پھر میں نے اس کو بھی اوپر دیکھ کر پڑھ دینا۔ اوپر دیکھ کر پڑھنے کا یہ ہوا کہ جو اس کے جو دعائیں اضافی انہوں نے شامل کی تھی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مجھے آہستہ آہستہ اب ایسا ہے کہ اب وہ مجھے ساری یاد ہو گئی ہیں، یعنی اب میں پھر یہی دعا جو ہے یہ پڑھتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اعتصام بھی ذکر کیا ہے، اختتام بھی ذکر کیا ہے، تو اعتصام تو مجھے 2 دعائیں یاد کرنی پڑی شروع کی، اور اس کے بعد صرف ترتیب تھی کہ آیت غوث تھی، آیت قطب تھی، آیت الکرسی تھی، سورہ فاتحہ تھی، قرآنی آیات تھیں، تو وہ جو مجھے پہلے ہی یاد تھیں تو وہ خود بخود ہی یاد ہو گیا۔ اس کے بعد آخر میں جو دعائیں انہوں نے اختتام ذکر کیا ہے کافی طویل ہے، پھر ایک اختتام ہے، اس کے بعد ایک وسیلہ ہے، اس کے بعد ایک دعائے مقبولی اعدا ہے، تو وہ تینوں انہوں نے ذکر کی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے پھر وہ بھی یاد کر لی ہے۔ تو اب میں اس کو مکمل ہی پڑھتا ہوں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے پاس جو نسخہ ہے آپ اس کو پڑھنا چاہیں، لیکن میں آپ کو اس کی چند ایک چیزیں ذکر کروں گا۔ اب اس کے جو فضائل یا اس کے جو کمالات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، میں نے اس کو 1 سال مجھے پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے اور میں نے اس کو بہت اعلیٰ پایا، یعنی میں کیونکہ علاج معالجہ کا کام بھی کرتا رہتا ہوں، کوئی میرے پاس آ ہی جاتا ہے، تو بڑی بڑی جو حاضرات ہیں، حاضری لگانا میرا سب سے پسندیدہ کام ہے،
تو اکثر میں کرتا بھی یہی کام ہی ہوں۔ جب میرے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے، کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے یا کوئی جن ہوتا ہے اور وہ چیز آ کر رک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں جانا یا اس جادو کا توڑ نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر اس وقت میں یہ دعا چیلنج کے طور پر پڑھتا ہوں۔ دو ہی دعائیں ہیں، ایک دعائے حیدری ہے جو کہ مجھے کافی سالوں سے یاد ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور اس کے اوپر میری ریاضت بھی کافی ہے۔ تو دوسری یہ دعا حزب البار شریف ہے۔ یہ دونوں جو دعائیں ہیں، ویسے حاضری کا سٹارٹ میں کسی اور دعا سے کرتا ہوں، عام جو دم وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے کرتا ہوں۔ تو جب درمیان میں رکاوٹ آ جائے، کوئی چیز حاضر نہ ہو یا بول نہ رہی ہو یا توڑ نہ ہو رہا ہو، تو پھر میں یہ دو دعائیں جو ہیں یہ بطور چیلنج پڑھتا ہوں، یعنی میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ اب میں پڑھ رہا ہوں، اب مجھے تم روک کر دکھانا۔ اور اس دعا کے ساتھ جنات وغیرہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی چیخیں میں نے خود نکلتے ہوئے سنی ہے اور دیکھی ہے اور نکالی ہے۔ تو اس لیے جادو کا علاج، جنات کا علاج بہت زیادہ اس میں ہے، حاضری اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس میں دین اور دنیا کی تمام تر بھلائیاں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو 1000 مرتبہ پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے، یعنی اتنی پر تاثیر دعا ہے کہ آپ اگر صرف اس کو پڑھ دیتے ہیں 1000 مرتبہ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کا فیض عطا فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ولایت کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ آپ کو وہ مل رہی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دعا پھر عام دعا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، آپ جب دیکھیں گے جس طرح کے لوگ باقاعدہ اس کی ریاضت کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اور بڑے بڑے خانقاہوں پہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن میرے حساب سے وہ تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ تو ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ جب رمضان شریف آتا ہے تو سارے مومن بن جاتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو میلادی بن جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو آپ علی والے بن جاتے ہیں ہم سب، اور پھر اگر کوئی دوسرا معاملہ آ جائے تو پھر ہم وہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، آپ کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ ہے اس کو پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی تاثیر ہمیں ضرور ملے گی، اور یقیناً ملتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی زکوٰۃ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ کے جو کئی طریقے ہیں وہ رائج ہے اور بزرگان دین نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو اس کی جو تعداد ہے وہ 360 پوری کی جاتی ہے، اور خاص کر جو اس کی تعداد ہے وہ ماہ سفر المظفر میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، 6، 7، 8 کو۔ اس کی جو ہے 3 دن جو کہ خاص ہیں اس دعا کے ساتھ، ان میں باقاعدہ طور پہ احرام باندھا جاتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تمام تر شرائط اور ضوابط کے ساتھ، ترک حوالات کے ساتھ، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جو شخص ان 3 دنوں میں چاہے وہ اکیلا پڑھ لے، چاہے کہیں بھی اجتماع ہو رہا ہے تو اس میں شامل ہو جائے، تو وہ اگر اس کو پڑھ لیتا ہے 360 مرتبہ تو اس کی زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی، اور پھر اس کو اپنے ورد میں رکھے جتنا اسے ہو سکے۔ عام سادہ آسان یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکال لے اور ان کا جو طاق عدد ہے وہ معلوم کر لے، اور جتنا وہ بن جائے اس تعداد میں اس کو روزانہ اپنے ورد میں رکھے، تو یہ دعا اس کے لیے اس میں اعظم بن جائے گی، اور پھر اس کو پھر کسی اور دعا یا کسی اور اسم کی یا کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہی دعا اس کی زندگی کے تمام تر جو چاہے دینی ہے، چاہے دنیاوی ہے، چاہے ظاہری ہے، چاہے باطنی ہے، چاہے وہ اخروی ہے، ہر معاملات کے لیے یہ جو دعا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ تمام تر شرائط کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتا تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پورے سال تک روزانہ 1 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں، تو 360 دنوں میں آپ کی جو 360 کی تعداد ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی 1 سال تک اگر آپ اس کو لگاتار پڑھیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ذکر کیا گیا ہے، اور اس طرح بھی یعنی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 1 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں۔ اب کس ٹائم اس کو ورد میں رکھنا ہے، اس کا جو بہترین وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، یعنی یہ جو دعا ہے
یہ عصر کی نماز کے بعد اکثر پڑھی جاتی ہے، اور جو بندہ اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے یا اس کو روزانہ کی ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھے اور ہمیشہ اس کو اپنے ورد میں رکھے۔ ویسے فجر کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، وہ سب سے بہترین وقت ہے۔ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور اس کا بہترین جو وقت ہے وہ عصر کا وقت ہے، جس وقت اس کی باقاعدہ طور پہ ریاضت اور پڑھائی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہو گیا اس کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں تو یقیناً یہ دعا آپ کے لیے بہت سارے فیوض و برکات کا سبب بن جائے گی۔ تو اس دعا کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا خاص ہے، اور کوشش کریں کہ یہ دعا اجازت کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے بندے سے آپ اجازت لیں کہ جس نے باقاعدہ اس کی ریاضت کی ہو یا جن کے سلسلے میں یہ دعا موجود ہو، تاکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لیکن کوشش کریں کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے کسی ولی سے آپ کو اس کی اجازت مل جائے، اس کے ساتھ بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے مجھے یہ دعا حزب البہار شریف زبانی میں نے کی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کے چند ایک الفاظ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں جن میں کچھ زبر زیر کا فرق آ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ الفاظ کا فرق بھی آ جاتا ہے، کچھ کم زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے تمام تر جو نسخے ہیں وہ رکھوں گا تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ کو اس کا باقاعدہ طور پہ پتہ چل جائے۔ اور خصوصاً جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے میں ہمیں الفاظ میں فرق ملتا ہے، کوئی کسی لفظ کو کیسے پڑھتا ہے اور کوئی کسی لفظ کو کس طرح پڑھتا ہے۔ تو اب کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا بہتر ہے، اور کیسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اور کون کون سے جو خانقاہیں یا کہہ لیں خانواتیں ہیں کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی پڑھی جاتی ہے، وہ ساری معلومات انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ حالانکہ چند ایک چیزیں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس کا جو ہو سکا انشاءاللہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ تو اس میں کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ جو ہے وہ فائدے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، تو چند ایک چیزیں اس کی ذکر کی گئی ہیں، لیکن وہ ہے اس کا فائدہ کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو اس کے بعد آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، اس کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ باقاعدہ ایک عمل ہے، اس کی ایک ایک لائن جو ہے وہ باقاعدہ ایک وظیفہ ہے، ایک باقاعدہ عمل ہے، اور اس کی ایک اپنی الگ فضیلت ہے۔ تو یعنی اگر ہم ایک ایک لفظ کی کریں تو اگر ہم اس کی فضیلت بیان کریں تو نہیں کر سکتے، اس لیے چند ایک چیزیں جو یعنی میں نے صرف آپ کو دعا حزب البہار شریف پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھ لیں گے، آپ اپنے ورد میں رکھیں گے، تو پھر آپ کو اس کے جب الفاظ کا، اس کے ترجمے کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہو وہی آیت، وہی دعا جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ وہاں پہ اسی چیز کی تکرار کریں گے، یا اس کے حساب سے اس کے بعد کوئی ایک ایسی دعا خود سے شامل کر لیں گے جو کہ ویسے موجود ہے، اور اس کو پڑھیں گے تو اس کی تاثیر ملے گی اور اس کا فوراً جو اثر ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اعتصام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہے، اس کا اعتصام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اہلی و مالی ومن الماء البارد للعطشان، کہ اے اللہ تو مجھے عطا کر اپنی محبت جو ایسی ہو کہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ ہو، اپنے سماعت سے یعنی سننے سے، دیکھنے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے مال سے، یہاں تک کہ جو پیاسا ہے اس کو جتنی محبت ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس سے بھی زیادہ اپنی محبت عطا کر۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اس لیے میں نے اس کو یاد کیا اور میں اس کو پڑھتا ہوں، یعنی میں نے اس کو اب باقاعدہ شامل کر لیا ہے، یہ موجود ہے اس میں۔ اس کے بعد درود ہزارہ ہے، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر دوبارہ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آیت الکرسی کے بعد جو دو آیات ہیں وہ یہاں پہ شامل کی گئی ہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو یہاں پر پورا آیت ہے قرآن مجید میں، تو یہاں تک اس کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آیت غوث کو شامل کیا گیا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد احبتهم انفسهم يظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ یہ بڑی مشہور و معروف دعا ہے، باقاعدہ اس کی اجازت کی جاتی ہے، تو اس میں یہ بھی اعتصام میں شامل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کی آخری آیت جو آیت کتب ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری آیات، ان کی بڑی فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں بھی۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد حروف تہجی ایک سانس میں پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے ربی سہل ویسر ولا تعسر علینا یا ربی، اے میرے پروردگار اس کو میرے لیے سہل کر دے اور آسان کر دے اور اس کو ہمارے لیے مشکل نہ کر اے ہمارے پروردگار۔ تو یہ دعا الفاظ پڑھنے کے بعد یہاں پہ ہمارا اعتصام مکمل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اعتصام نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا جو صوفی محمد طارق شاہ عارف ہے، جو کہ سلسلہ شاذلیہ ابو الولایہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو بڑی کثرت کے ساتھ جو حزب الشریف پڑھتے ہیں، باقاعدہ ریاضت کروا رہے ہیں، تو ان کے ہاں اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ آیات جو ہیں اعتصام کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ دعا کو شروع کر لیتے ہیں، تو یعنی اس میں فرق ہے، وہ دعا بھی ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے،
لیکن یہ جو اعتصام ہے یہ زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے درود پاک ہے، ایک مختصر دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب ہے، اس کے بعد الحمد شریف ہے، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اس کے بعد آیت غوث ہے، اس کے بعد آیت کتب ہے، اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں، اس کے بعد رکوع تہجی ہے۔ تو اس طرح آپ کا جو اعتصام ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اب جو بندہ اس کو اعتصام کے ساتھ پڑھے گا وہ جیسے ہی اس دعا کا عامل ہوگا ویسے ہی وہ ان تمام چیزوں کا عامل بھی ہو جائے گا، اور ان کی زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کا اعتصام نہیں پڑھ سکتا تو وہ نہ پڑھے، وہ ڈائریکٹلی دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو پوری تاثیر ملے گی۔ اب ہم دعا شروع کرتے ہیں، جس کے شروع میں انہوں نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 بار ذکر کیا ہے۔ ویسے دیگر جگہ پہ میں نے پڑھا ہے تو 1 بار ذکر ہے، ویسے میں 1 بار ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ ویسے اللہ کا نام ہے، جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، لیکن یہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ 5 نام اللہ تعالیٰ کے دعا حزب البار شریف کے شروع میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ باقاعدہ ایک عمل ہے، جیسے یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ تمام الگ الگ ایک ایک اسماء الحسنی ہے، اور کئی جو ہے فیوز و برکات کا حامل ہے، ان کی الگ الگ بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور ان 5 کی اکٹھی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعا ہے انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، کہ تو میرا رب ہے اور تیرا علم میرے لیے کافی ہے، بس تو کتنا بہترین رب ہے اور تو کتنا بہترین کفایت کرنے والا ہے، بس تو میرے لیے کافی ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے اس کو فتح دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور بے شک تو بہت غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، اور یہ اس دعا کا بھی ایک الگ سے وظیفہ کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک اپنی الگ سے برکت ہے۔ تو یہ اس کے پارٹس بھی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے الگ الگ پڑھنے ہوں تو یہ اس کے لیے بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہم انا نسألک الاسمۃ، تو یہاں پہ کچھ لوگ نسألک ڈائریکٹلی پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اللہم کا ذکر کیا ہے، لیکن میں اس کو اللہم کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی نسألک بھی پڑھے گا تو ٹھیک ہے، کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تم سے سوال کرتے ہیں تیری پناہ کا، تمام حرکات میں، تمام سکنات میں، تمام باتوں میں، تمام ارادوں میں، تمام خطروں میں، تمام گمانوں میں، تمام شکوک میں، تمام وہموں میں، اور جو چھپے ہوئے ہیں دلوں میں، اور وہ جو دلوں کا مطالعہ یعنی معائنہ غیوب ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور اب مطالعۃ الغیوب اس کے بعد ہے فَقَدِ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، تو اس دعا کے ساتھ ہی اس کو ایڈ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ کا ایک جو اس کا حصہ ہے وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اس دعا میں اشارے بھی ہیں، ہمیں پڑھتے ہوئے اشارے کرنے پڑتے ہیں، کچھ لوگ اشارے نہیں کرواتے، جیسے میں نے کافی ساری کتابوں میں پڑھا ہے انہوں نے اشاروں کو ذکر ہی نہیں کیا، ویسے اشرف علی تھانوی نے جو لکھی ہے انہوں نے اشاروں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد چاہے وظائف چشتیہ ہیں، پھر مہر علی شاہ صاحب ہیں، یا اس کے بعد صوفی طارق صاحب ہیں، یا اس کے علاوہ اور میں نے دیکھی ہے انہوں نے اشاروں کو بعض نے تو لکھا ہی نہیں ہے، بعض نے ذکر نہیں کیا، اور بعض نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اشارے اس میں موجود ہے۔ جب آپ زلزالاً شدیدا پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو دائیں ہاتھ کی انگلی سبابہ ہے اس کے ساتھ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت آپ پڑھیں گے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ احزاب کی۔ تو اس کے بعد ہے فَثَبِّتْنَا، تو یہاں پہ اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے، فَثَبِّتْنَا فَثَبِّتْنَا فَثَبِّتْنَا، تو اکثر نے جو اس کے بعد وَانْصُرْنَا کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ فَثَبِّتْنَا کا بنا کہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، تو اس میں آپ نے اپنی چیز کا تصور کرنا ہے، اور دل میں آپ نے کہنا ہے وَانْصُرْنَا، فَثَبِّتْنَا زبان سے کہنا ہے، اور وَانْصُرْنَا دل سے کہنا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ فَثَبِّتْنَا کا الگ ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو اور کسی کتاب میں اور نسخے میں موجود نہیں ہے۔
علی امور شریعت، کہ اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ شرعی امور پر. اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی، اے اللہ تو ہمیں لوگوں کی نظروں میں عزیز بنا دے اور میری نظروں میں مجھے ذلیل بنا دے. اور اس کے بعد ہے ونصرنا، 3 بار آپ پڑھیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آگے ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو دعا ہے یہ اور کسی نسخے میں موجود نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اس کو نہیں پڑھتا، مثبت نہ پڑھنے کے بعد سیدھا آگے چلا جاتا ہے تو وہ بھی بالکل درست ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا ہے علی جمیل خلائق، یہ بھی الفاظ جو ہے کسی اور نسخے میں موجود نہیں ہے. ونصرنا علی جمیل خلائق، اور اس کے بعد پھر دعا وسخر لنا ھذا البحر. تو اس کے آگے پھر یہی دعا سب ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری اس جو ہے سمندر ہے، دریا ہے، اس کو مسخر کر دے. کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام وسخرت الجبال والحدید لداود علیہ السلام وسخرت الریاح والشیاطین والجن والانس لسیدنا سلیمان علیہ السلام. تو یہاں تک تو یہ ساری چیزیں سیم ہیں، اتنا سب ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو مسخر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو نرم کا ان کے مسخر کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور شیطانوں اور جنوں کو ان کے مسخر کر دیا تھا. تو اس کے بعد یہ جو الفاظ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں وہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہونے چاہیے، یہ بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وَسَخَّرْتَ الْمُلْكَ وَالْمَلَكُوتَ وَالْعَوَالِمَ كُلِّهَا لِسَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ علیہ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پہ انہوں نے اتنا ذکر کیا ہے کہ جیسے تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے شفیع ہیں، ہمارے مولا ہیں، تم نے ان کے لیے ملک کو، ملکوت کو، تمام کائنات کو مسخر کیا، ویسے ہی ہمارے لیے بھی مسخر کر دے. تو میں ویسے انہوں نے لکھا ہے وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ علیہ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس طرح یہ الفاظ نہیں پڑھتا، میں یہ پڑھتا ہوں لسیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آگے جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میں نہیں پڑھتا. تو اس کے بعد آگے انہوں نے پھر اور الفاظ ذکر کیے ہیں جو کسی اور نسخے میں موجود نہیں ہے. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ وَزِيرٍ وَأَمِيرٍ وَرَعِيَّةٍ، کہ اے اللہ ہمارے لیے ہر وزیر، ہر امیر، ہر رعیت کو مسخر کر دے. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَرٍّ وَفَاسِقٍ وَفَاجِرٍ، اور ہمارے لیے ہر نیک، فاسق اور بد کردار کو بھی مسخر کر دے. اور اس کے بعد پھر وہی دعا سیم ہے وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ وَلَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ. وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. یہاں پہ تھوڑا اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے یہاں تک اس کو ذکر کیا ہے یا من بیدہ ملکوت کل شیء، آگے ہے کاف ہا یا عین صاد، لیکن انہوں نے یہاں پہ بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون یعنی جو سورہ یاسین کی آخری آیت ہے اس کو مکمل کر دیا ہے، اور اس کے بعد لکھ دیا بے حق کے کاف ہا یا عین صاد. یعنی یہ الفاظ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، اس لیے میں تو یہی پڑھتا ہوں. لیکن اگر کوئی بندہ بیدہ ملکوت کل شیء ان یہاں تک پڑھتا ہے اور آگے کاف ہا یا عین صاد بھی پڑھتا ہے تو بالکل درست ہے اور اس کو میں موجود ہے. لیکن اس میں یہ الفاظ جو قرآن پاک سے ہیں وہ اضافہ کیے گئے، یعنی اس میں شاید آیت کو پورا کر دیا گیا ہے اور آگے بھی حقیقت کا لفظ لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد بھی پھر اشارے ہیں کہ آپ نے اس کو 3 بار پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد. تو ایسے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بند کریں گے کاف ہا یا عین صاد، یہ بند ہو گیا. پھر پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، کھول دیا. پھر پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، پھر مٹھی بند کر لی. اب اس کے بعد 5 دعائیں ہیں جو 5 اسماء خاص ہیں اور ان کا بڑے لوگ ورد کرتے اور کرواتے ہیں. تو یہ ایک پڑھیں گے اور ایک ہاتھ انگلی کھول دیں گے. فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. اس کے بعد وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. پھر وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ پہلے بند کریں گے، پھر ایک ایک کر کے آپ کھولتے جائیں گے۔ 5 الفاظ ہیں، 5 دعائیں ہیں، اور اس کو اس دعا کے 5 دروازے بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ہے کہ اے اللہ تو میری مدد کر کے بے شک تو بہترین مدد کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے کھول دے، بے شک تو بہترین کھولنے والا ہے، اور ہمیں بخش دے تو بے شک بخشنے والا ہے، ہم پر رحم کا تو بے شک رحم کرنے والا ہے، ہمیں رزق عطا کر تو سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، اور ہماری حفاظت کر بے شک تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ان 5 اسباق کے خصوصاً الگ سے ورد وظیفے اور الگ سے اعمال کیے کروائے جاتے ہیں، رزق کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بڑا ان کو قوی الاثر مانا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیں گے وَهَبْ لَنَا وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا فِي علمِكَ وَانشُرْهَا۔ تو یہاں پہ ایک لفظ یہ جو ابھی میں پہنچا وَانشُرْهَا، اکثر نسخوں میں اس کو وَانشُرْنَا لکھا گیا ہے، جو کہ علیہا لکھا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں بھی، اس نسخے میں بھی کچھ الفاظ میں غلطی لکھنے میں، رائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ جو بھی الفاظ پڑھیں کسی کے ساتھ آپ بات ضرور کر لیں، سنا لیں، تاکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو اس کے بعد ہے کہ وَانشُرْنَا لکھتے ہیں لیکن علیہا لکھتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ تو اس کو پھیلا دے ہم پر، پھر وَانشُرْہا ہوگا، اسے پھیلا دے، ہا کی ضمیر بنائیں گے، اور علینا ہم پر، نا کو یہاں پہ اپنے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ لفظ وَانشُرْہا علینا یہ بالکل درست ہے، اور ایسے ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ من خزائن رحمتی کا، تو یہاں پہ جو بھی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس کے بعد جو کہ شروع میں نا وَهَبْ لَنَا، تو ہب میں نا عطا کر، تو یہ وہاب سے ہے، اس لیے انہوں نے اس جملے کے آخر میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب کو 12 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ کتنا پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو نظر ہے وہ آسمان کی طرف بلند کریں گے، کہیں کہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس سے 12 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے آپ پڑھیں گے وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْدَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم یسر لنا امورنا۔ تو یہاں کہ اللہ تو ہمارے لیے ہمارے کام آسان کرتے ہیں، تو یہاں آپ اپنے کسی بھی مقصد کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وکلنا صاحبا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ الفاظ میں فرق ہے، اس لیے ان الفاظ کو بھی آپ پڑھیں اور تسلی اور تصدیق کرا لیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 الفاظ اضافی ذکر کیے ہیں جو کسی اور نسخے میں موجود نہیں ہیں، وَمُعِينًا وَحَامِيًا فِي حَضْرِنَا وَاطْمِسْ عَلَىٰ وُجُوهِ أَعْدَائِنَا۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین کے اوپر مارنے ہیں ایسے، اور تصور کرنا ہے کہ میرے جو دشمن ہیں وہ نیچے ہیں اور میں ان کو مار رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَاتِهِمْ، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے ہیں، اور پھر آپ نے آگے جانا ہے۔ دشمنوں کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو مقبول کرنے کے لیے، ان کو کھو سے دور کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، پھر آپ ان اسباء کے جو ورد ہیں وہ الگ سے کریں گے۔ اس کے علاوہ آگے بھی اسباء ہیں جو اس سے بھی زیادہ قوی الاثر ہیں، اور وہ بھی اسی لیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے فلا یستطیعون المضی ولا المجیء الینا۔ ان الفاظ میں بہت فرق ہے، یعنی یہ جو فلا یستطیعون کے بعد جو لفظ ہیں ان میں بہت سارے نسخوں میں فرق ہے، کوئی ان کو مدی ولا المجیء پڑھتے ہیں، کچھ اس کو فلا یستطیعون المضی ولا المجیء پڑھتے ہیں، کچھ اس کو فلا یستطیعون المدی ولا المجیء پڑھتے ہیں۔ تو ویسے اس کا جو ہے بہترین یہی ہے، مجھے جو میرے علم کے مطابق ہے فلا یستطیعون المضی ولا المجیء، یہ درست ہے کہ پھر وہ ہمارے پاس نہ گزر سکیں گے نہ آ سکیں گے۔ تو یہ زیادہ بیسٹ ہے، پر آپ کو جو نسخہ ملے یا آپ اپنے استاد سے پوچھ لیں، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو پڑھ دیں، لیکن اس میں کافی سارا اختلاف موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی 2 آیات ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یہ 2 آیات پڑھنے کے بعد پھر سورہ یاسین کو شروع سے شروع کیا گیا۔ یاسین اس کو آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو 1 مرتبہ ہی پڑھتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فغشیناہم فهم لا یبصرون۔ یہاں تک آپ یاسین کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر الفاظ ہیں شاہت الوجوہ، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ صرف جو الفاظ ہیں شاہت الوجوہ، ان کی الگ سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور دشمنوں کی یہ تباہی مچا دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بد شکل اور رسوا ہوئے منہ دشمنوں کے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ ریاست ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو آپ جنگل میں یا قبرستان میں بیٹھ کر پڑھیں، مسجد میں بھی آپ اس کو بیٹھ کر آبادی میں آپ اس کا وظیفہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا وظیفہ وہی کر سکتا ہے جو جس نے پہلے دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور جس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اس کا وظیفہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے الگ الگ پوائنٹ ہے، وانت الوجوہ وانت الوجوہ وآنت الوجوہ للحی القیوم للحی القیوم للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آگے الفاظ ہے، یہ رفع مقطعات ہے، طٰہٰ طاسین، تو بعض نے طٰہٰ کو ذکر کیا ہے، بعض نے کچھ چاندے کو ذکر کیا ہے، بعض نے طٰہٰ کے بعد طاسین کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں ویسے ان تمام کو پڑھتا طٰہٰ طاسین طاسین میم حامیم عین سین کاف۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی آیات ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس کے بعد ہے حرف مقطعات میں سے حامیم، اس کو 6 بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اشارے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اشارے نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھیں گے، ساتھ سے ملا پڑھیں گے حامیم، تو آگے ادھر اشارہ کریں گے، پھر آپ حامیم پیچھے، پھر حامیم، پھر بائیں حامیم، پھر اوپر حامیم، پھر نیچے حامیم۔ تو یہ آپ پڑھ کے اس کے بعد کسی اور نے دعا نہیں ذکر کی، انہوں نے دعا کا ذکر کی ہے، دفعت بامر اللہ تعالی کل بلاء وقضاء یجیء من هذه الجهات الستة فآمنوا بإذن اللہ تعالی من جميع الآفات والآحات حامین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ دفع کی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تمام تر بلائیں اور قضائیں جو آتی ہیں ان تمام 6 جہاتوں کی طرف سے، اور میں نے امن پا لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تمام آفتوں اور مصیبتوں سے۔ تو یہ دعا اور کسی نے ذکر نہیں کی، انہوں نے ذکر کی ہے۔ ویسے میں اس کو پڑھتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے، اس کا فائدہ ہی پڑھا ہے، یعنی الفاظ کے بڑے خوبصورت ہیں۔ اس کے بعد اب حامیم پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہے حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون۔ تو یہ الفاظ بڑی فضیلت کے حامل ہیں، باقاعدہ طور پر ان کا الگ سے لوگ وظیفہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ مومن کی آیات حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کے الگ سے حدیث پاک میں فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی اور یہ آیات صبح پڑھ دیتا ہے وہ شام تک امن میں رہتا ہے، جو شام پڑھتا ہے صبح تک امن میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں جن کی فضیلت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمائی ہے، جو اس کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا صاد کفایتنا حامیم عین سین کاف حمایتنا آمین فاسیکفیکم اللہ وهو السمیع العلیم۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے بسم اللہ ہے، وہ ہمارا دروازہ ہے، اور جو سورۃ تبارک الذی ہے وہ اس کی دیواریں ہیں، ہماری دیواریں ہیں، اور جو سورہ یاسین ہے وہ ہماری چھت ہے۔ یعنی بسم اللہ کیا ہے؟ یہ ہمارا دروازہ ہے، اور جو تبارک الذی بیاد الملک ہے وہ ہماری کیا ہے؟ گھر کی دیواریں ہیں، اور یاسین جو ہے سورہ یاسین وہ ہماری چھت ہے، اور کلمہ کاف ہا یا ان صاد ہمارے لیے کفایت ہے۔
اور حامیم عین سین کاف یہ بھی ہمارے لیے دونوں کلمے کافی ہیں۔ تو یہ ایک ایسے کلمات ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہے وہ کاف سے شروع کی ہے اور کاف پر ختم کی ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین کاف، یہ 10 حرف ایسے ہیں کہ جن میں پوری کائنات کا راز موجود ہے، یعنی کن سے اللہ نے شروع کیا ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مکمل کرے گا۔ تو یہ اتنی تاثیر والے کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین کاف، ان کی ایک الگ سے بہت بڑی ریاضت کی اور کروائی جاتی ہے، اور جن کے ہزاروں بلکہ کئی سارے جو ہیں کمالات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ جو آپ حمایت ہے وہ ہماری حامیم عین سین کاف کر رہا ہے۔ اس کے بعد فاصل یکفی کا اللہ و سمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ پہلے بار سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا وبحول اللہ لا یقدر علینا، یہاں پہ جتنے بھی نسخے موجود ہیں سب میں وبحول اللہ لا یقدر علینا موجود ہے، لیکن جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انہوں نے وبحول اللہ وقوتہ لا یقدر علینا ذکر کیا ہے۔ میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی اگر چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا وبحول اللہ وقوتہ لا یقدر علینا، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں پڑھتا تو بالکل درست ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ بروج کی آیات ہے اللہ من وراء محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد سورہ نمل کی آیت ہے انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس میں بھی ہے کچھ لوگ پوری آیت پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف حسبی اللہ سے شروع کرتے ہیں، پوری آیت پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بڑی مشہور و معروف دعا ہے جو جس پاک میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے شام تک محفوظ رہتا ہے، جو شام پڑھ لیتا ہے صبح تک محفوظ رہتا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ انہوں نے اس میں اور 3 چیزوں کا اضافہ کیا ہے، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، ان اسماء کی برکت آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو میں اس کو ویسے ہی پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی اس کو صرف بسم اللہ الذی لا یضر بھی پڑھتا ہے تو بالکل درست ہے۔ اور اس کے بعد لا حول ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہاں تک آپ کی جو دعا حزب البار شریف ہے مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب اس کا ہے اختتام۔ اختتام میں بھی فرق ہے، بعض نے کم ذکر کیا ہے، بعض نے زیادہ ذکر کیا ہے، اور بعض نے کچھ یہ ذکر کیا ہے اور کچھ اور ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے جو ذکر کیا ہے سب سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک پڑھ کے اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا نور یا نور یا نور، 3 بار یا اللہ، 3 مرتبہ یا نور۔ میں اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں کیونکہ یہ پڑھنے میں سرور بڑا آتا ہے۔ اس کے بعد یا اللہ یا نور یا حق یا مبین اقسنی من نورک وعلمنی من علمک وفہمنی من عندک واسمعنی منک وابصرنی بک واقمنی بشہودک وعرفنی الطریق الیہ۔ تو یہاں پر بھی جو عرفنی ہے اس میں کچھ لوگ وہ عرفنی طریقہ پڑھتے ہیں، کچھ نے عرفنیت طریقہ ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ جو بہتر ہے وہ عرفنیت طریقہ لگتا ہے، اس لیے آپ اس کو پڑھ دیں یا جیسے آپ کو استاد ہوتا ہے۔ وَحَوِّنْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا سمیع یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیم یا علی اسمع دعاءنا ونداءنا بخصائص لطفک آمین آمین آمین۔ یہاں تک کچھ لوگوں نے دعا حزب البار کا جو اختتام ہے یعنی اس کا جو آخری حصہ ہے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ بعض نے یہاں اتنا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اور دعا کوئی اور الفاظ ذکر کیے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ مجھے خوبصورت لگتے ہیں، میں اس کو پڑھتا میں یہی یاد کیا ہے، وہ ہے کہ اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 بار پڑھیں گے۔
جو کہ حدیث پاک میں دعا موجود ہے۔ اس کے بعد یا عظیم السلطانی، یا قدیم الاحسانی، یا دائم النعمی، یا باسط الرزقی، یا واسع العطایا، یا دافع البلائی، یا دافع البلایا، یا سامع الدعائی، کہ اے یا عظیم سلطان، اے عظیم سلطان، اے قدیم احسان کرنے والے، اے ہمیشہ نعمت دینے والے، اے رزق پھیلانے والے، اے عطاؤں کو کھولنے والے، اے بلاؤں کو دفع کرنے والے، اے دعاؤں کو سننے والے، یا حاضر لیس بغائب، اے وہ ذات کی جو ہمیشہ موجود ہے، کبھی غائب نہیں ہوتی، یا موجودہ عند الشدائد والشدائد، عند الشدائد، کہ اے جب بھی مشکل وقت آئے جو ذات موجود رہتی ہے وہ ذات، یا خفی اللطفی، یا لطیف السنی، یا مجمل الستری، یا حلیم اللہ، یا جلو، یا کریم اللہ، یا بخالو، کہ اے پوشیدہ مہربانی کرنے والے، اے پاکیزہ اور اچھی طرح ڈھکنے والے، اے پوشیدہ عیبوں کو چھپانے والے، اور اے بردبار کے آپ جلدی نہیں کرنے والے، اور اے بخشش کرنے والے کہ جو بخل نہیں کرتا، اقضی حاجتی برحمتی کا یا رب الراحمین، میری حاجت کو پورا کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، اے تمام مہربانوں سے بڑے مہربان۔ تو یہاں تک بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو عجب دعوتی وقت حاجتی واغفر حوبتی برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ایک دعا استجابت ہے، آپ نے کوئی دعا کی خاص ہو تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا مجیبو بھی اس کو پڑھا، دعا کو قبول کرنے والا، کروانے والا ہے۔ اس کے بعد درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، تو یہاں تک یہ آپ کی دعا جو ہے یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وسیلہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تو آپ 9 مرتبہ یا آپ 17 مرتبہ یا 107 مرتبہ یا آپ 998 ٹائمز آپ یا حفیظ پڑھیں گے، یا حفیظ 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 یا حفیظ۔ اس کے بعد وسیلہ ہے الہی توسلت بکرمک الخفی، الہی توسلت بہذا الحرز الاعظم ان تقضی جمیع حاجاتی و مراداتی و تدفع شر جمیع اعدائی و حسادی البہا 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 العجلہ 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 سعادہ 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 بحق احیان اشراحی الجیب یا رب العالمین، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، یہاں تک آپ کا جو وسیلہ ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا ذکر کی عدیہ مقوری اعداء، کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے، یہ دعا بڑی بہترین ہے، ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم لا تقتلنا بعذابک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک، اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا فی الدنیا والآخرہ وکف ایدی الظالمین یا حفیظ احفظنا ویسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصیرنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بیننا واہلک اعداءنا، اللہم قاہر اعدائی وشتت شملہم وفرق جمعہم ومزق دیارہم وقلب تدبیرہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وقرب آجالہم وقصر اعمالہم وشغل بابدانہم وخذ باقدارہم وقدر یا قاہر ذو البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقام، یا قاہر یا قہار قہرت بالکاری والقار بکاری کاری یا قہار۔ یہاں مجھے پتا کہ آپ کا یہ جو مقبولی عدیہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد چھوٹی سی دعا جو ذکر کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہاں تک آپ کی جو دعائیں حضور پاک شریف مکمل ہو جاتی ہے۔ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ذکر کر دیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ذکر نہیں کر پایا ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ میری فائنلی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اس کے استعمال پر تو اگر موقع مل گیا تو آ سکتی ہے، لیکن یہ تفصیلی تھی جس میں میں نے اس کو پڑھنا، اس کے الفاظ، اس کا تلفظ، اس کی زکوٰۃ اور اس کے متعلق تمام تر جو معلومات میں نے ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس کوشش کو ضرور پسند کریں گے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔